अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरू और मोरजिन। हाय हाय, कोई है जो मेरी मदद करे। हाय, अंधेरी रात थी और उमरू एक गली से गुजर रहा था कि इसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। तो वो चौंक कर रुक गया और अंदाज़ा लगाने लगा कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा करके इस जानिब बढ़ा। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया, क्योंकि इसे ज़मीन पर एक औरत लेटी हुई नज़र आ गई थी और यही औरत कराहते हुए आवाज़ें दे रही थी। अंधेरा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उमरू चूँकि काफ़ी देर से अंधेरे में था, इसलिए इसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थीं। इसे हल्का हल्का नज़र आ रहा था। इसने गौर से औरत को देखा। वो औरत बूढ़ी मालूम हो रही थी और इसके कराहने से लग रहा था कि वो ज़ख्मी है। उमरू ने कुछ सोचा और फिर इसने अपने ज़ंबील से एक शमा निकाल कर रोशन कर ली। अब शमा की रोशनी में इसे वो औरत वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। अम्मा जी, आप कौन हैं और क्यों इस तरह कराह रही हैं? उमरू ने इस बूढ़ी औरत से पूछा। उमरू की आवाज़ सुनकर वो बूढ़ी औरत इसकी तरफ मतवज्जा हो गई और इसने कराहना बंद कर दिया। बेटा, मैं बहुत ज़ख्मी हूँ, तुम मुझे कोई दवा ला दो, बूढ़ी औरत ने कहा। तो उमरू ने ज़ंबील से मरहम की एक छोटी सी शीशी निकालकर इस बूढ़ी औरत को दे दी। अम्मा जी, ये मरहम आप अपने ज़ख्मों पर लगा लें, आप अभी ठीक हो जाएंगी, उमरू ने बूढ़ी औरत से कहा। बूढ़ी औरत ने वो मरहम अपने ज़ख्मों पर लगाया तो फ़ौरन ही इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ठीक हो गई हो। वाह बेटा, ये कैसा मरहम है, मुझे तो लग रहा है कि मेरे ज़ख्म ठीक हो गए हैं, बूढ़ी औरत ने खुश होते हुए कहा। उमरू इस बूढ़ी औरत को खुश देखकर बहुत खुश हुआ। अम्मा जी, ये मरहम ऐसा ही है, ज़ख्मों को फ़ौरन ठीक कर देता है, उमरू ने कहा। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो, बूढ़ी औरत ने उमरू को दुआएं देते हुए कहा। तो उमरू और ज़्यादा खुश हो गया। अम्मा जी, और भी कोई काम हो तो मुझे बताएं, आपका काम करके मुझे खुशी होगी, उमरू ने बूढ़ी औरत से पूछा। बेटा, मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं उठ नहीं सकती। तुम अगर मुझे ताकत की कोई दवा दे दो तो मैं सारी उम्र तुम्हें दुआएं देती रहूँगी, बूढ़ी औरत ने कहा। तो उमरू ने ज़ंबील से ताकत का एक शरबत निकाला और बूढ़ी औरत को पिला दिया। इस शरबत के पीते ही बूढ़ी औरत के जिस्म में एक ताकत आ गई और वो उठकर बैठ गई। तुम तो कोई बहुत बड़े हकीम हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बूढ़ी औरत ने उमरू यार से पूछा। अम्मा जी, मैं हकीम नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ और मेरा नाम ख्वाजा उमरू है, उमरू ने इनकसारी से काम लेते हुए कहा। उमरू का नाम सुनकर वो बूढ़ी औरत चौंक पड़ी। ख्वाजा उमरू, लगता है ये नाम तो मेरा सुना हुआ है, बूढ़ी औरत ने सोचते हुए कहा। शायद आपने ये नाम कहीं सुन लिया हो, उमरू ने कहा। अरे, कहीं तुम वो ख्वाजा उमरू तो नहीं हो जो उमरू यार के नाम से मशहूर है, बूढ़ी औरत ने कुछ सोचते हुए कहा। इसकी बात सुनकर उमरू के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जी अम्मा जी, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो इंतहाई मासूम और सीधा सादा इंसान हूँ, लोग ना जाने क्यों मुझे अय्यार कहते हैं, उमरू अय्यार ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। बेटा, तुम्हें जो कोई भी अय्यार कहता है गलत है, तुम तो बहुत नेक और हमदर्द इंसान हो, बूढ़ी औरत ने कहा। शुक्रिया अम्मा जी, आप ऐसा समझ रही हैं और कह भी रही हैं, वरना इन लोगों ने तो मुझे वैसे ही बदनाम किया हुआ है, उमरू ने मासूम से लहजे में कहा। बेटा, जो लोग खुद बुरे होते हैं वो दूसरों को बुरा कहते हैं, तुम इन लोगों की बातों का गम ना करो, बूढ़ी औरत ने उमरू को समझाने वाले अंदाज में कहा। तो उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा अम्मा जी, आप ये तो बताएं कि आप कौन हैं और इतनी अंधेरी रात में इतनी ज़ख्मी हालत में यहाँ कैसे हैं, उमरू ने इस बूढ़ी औरत से पूछा। बेटा, मेरा नाम कशाला है और मैं जिन्नात की कौम से हूँ, मुझे मेरा एक दुश्मन यहाँ ज़ख्मी करके फेंक गया था, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा इलाज किया, बूढ़ी औरत ने कहा। ओह, तो आप जिन्नी हैं, मैं तो समझा था कि आप इंसान हैं, उमरू ने चौंकते हुए कहा। बेटा, अगर तुम्हें पहले मालूम हो जाता कि मैं जिन्नात की कौम से हूँ तो क्या तुम मेरी मदद ना करते, कशाला ने उमरू से पूछा। कोई इंसान है, जिन है, जानवर है या परिंदा है, इसे मदद की ज़रूरत है तो इसकी मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करके हम हकीकी खुशी हासिल कर सकते हैं, उमरू ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ।
تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کشالہ نے پوچھا۔ مجھے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، امرو یار نے کہا۔ میں تمہیں انعام دینا چاہتی ہوں، تم نہیں مانگتے تو نہ مانگو، میں اپنی طرف سے تمہیں ایک انعام دے دیتی ہوں، کشالہ نے کہا۔ مگر امرو خاموش رہا کیونکہ آتے ہوئے انعام کو وہ ٹھکرانا نہیں چاہتا تھا۔ امرو بیٹا، یہاں سے کروڑوں میل دور ایک ندی ہے جس کا نام کنڈل ندی ہے۔ اس ندی میں ایک گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے، اگر تم اس گلاب کے پھول کو حاصل کر کے اس کا عرق نکال کر اپنی آنکھوں میں لگا لو تو تمہیں زمین میں دفن نورینہ خزانہ نظر آ جائے گا، اور یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جب یہ خزانہ زمین پر ہوتا تھا تو 10 بڑے بڑے کمرے اس خزانے سے بھرے رہتے تھے۔ پھر اس خزانے پر ایک جادوگر نے قبضہ کر کے زمین میں دفن کر دیا اور کچھ عرصے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس خزانے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اب اگر کوئی اس خزانے کو دیکھ سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس گلاب کے پھول کے عرق کو آنکھوں میں لگایا جائے تو وہ خزانہ جس جگہ دفن ہے وہ جگہ عرق لگانے والے انسان کی نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ کشالہ نے کہا۔ تو اتنے بڑے خزانے کا سن کر امرو کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں صبح ہی کنڈل ندی کی طرف جاؤں گا، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ایسے کنڈل ندی تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مورجن کو اپنا غلام بناؤ، صرف وہیں تمہیں کنڈل ندی تک لے جا سکتا ہے۔ اگر تم اس کے بغیر اس ندی تک گئے تو تم فوراً ہی جل جاؤ گے، کشالہ نے کہا۔ تو امرو مسکرانے لگا۔ جننی اماں، میرے پاس تو کئی طریقے ہیں وہاں تک پہنچنے کے، امرو یار نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کئی پراسرار طریقے ہیں، لیکن یاد رکھو وہاں تم اپنے کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچ سکتے، اگر چلے بھی گئے تو ندی پر پہنچتے ہی جل جاؤ گے، اس لیے میری ہدایت پر عمل کرنا، پہلے مورجن کو اپنا غلام بنانا اور پھر اس پر بیٹھ کر کنڈل ندی جانا۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو تم زندہ نہیں بچ سکو گے، کشالہ جننی نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جننی اماں، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، آپ یہ بتائیں کہ مورجن کہاں ملے گا اور میں اسے کیسے اپنا غلام بنا سکتا ہوں؟ امرو یار نے کشالہ جننی سے پوچھا۔ یہ بھی تم اپنے ہی طریقے سے معلوم کرنا، بس اب میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی کیونکہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، کشالہ جننی نے کہا، اور پھر وہ ایک دم ہی امرو کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ امرو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے شمع بجھا کر زنبیل میں رکھی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ کنڈل ندی پر جانے کے لیے اسے صبح کا انتظار کرنا تھا کیونکہ وہ رات کے سفر کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہو تم؟ جیسے ہی امرو اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی چاند تارا نے گرجتے ہوئے کہا۔ بیگم، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ امرو یار نے چاند تارا کی گرجدار آواز سنی تو گھبرا کر کہا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ میں اب تک سو چکی ہوں گی؟ چاند تارا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں ایسے کیسے سوچ سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے چڑیلیں رات کو نہیں سویا کرتیں، امرو نے آہستہ آواز میں کہا۔ لیکن اس کی بیوی چاند تارا نے اس کی آواز سن لی اور اس نے غضبناک نظروں سے امرو کو دیکھا تو امرو کی جان ہی نکل گئی۔ اچھا، میں تمہاری نظر میں چڑیل ہوں؟ تو پھر کیوں نہ میں تمہارا خون پی جاؤں، چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر امرو یار کی طرف بڑھنے لگی۔ خطرناک انداز میں ہتھنی جیسی بیوی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر امرو کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ نہیں نہیں بیگم، میں نے ایسا تو نہیں کہا، امرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرے کان بھی بجتے ہیں، چاند تارا نے امرو کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ میں نے کب کہا ہے، امرو نے بدستور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تم نے نہیں کہا، لیکن تمہاری بات کا مطلب یہی ہے، چاند تارا نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر امرو کو گردن سے پکڑ لیا۔ بچاؤ بچاؤ، امرو نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، لیکن غلاموں اور کنیزوں میں سے کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا، حالانکہ وہ سبھی وہاں موجود تھے، مگر کوئی بھی امرو کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کوئی امرو کی حمایت میں بولتا تو اس کی بھی شامت آ جانی تھی، کیونکہ چاند تارا نے امرو کا غصہ اس پر اتارنا تھا اور یہ بات
سبھی غلام اور کنیزیں جانتی تھیں، اس لیے کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر امرو کی مدد کر سکے۔ امرو کی بیوی چاند طارہ نے امرو کی گردن دبائی ہوئی تھی۔ امرو نے پہلے تو گھٹی گھٹی آواز میں شور مچایا، پھر اس کی گردن چاند طارہ کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ چاند طارہ نے گھبرا کر اس کی گردن چھوڑ دی تو امرو عیار فرش پر گر گیا۔ ہائے میرے سرتاج کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے کمبختو، کھڑے کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ انہیں اٹھا کر کمرے میں لے چلو، چاند طارہ نے ایک دم گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ امرو کو فرش پر گرتے دیکھ کر کنیزیں اور غلام بھی گھبرا گئے تھے۔ چاند طارہ کی ڈانٹ سن کر دو غلام فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے امرو عیار کو اٹھا لیا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئے اور اسے اس کے بستر پر لٹا دیا۔ ارے ان کا سانس دیکھو، چل رہا ہے یا نہیں؟ کہیں یہ مجھے بیوہ کر کے اس دنیا سے تو نہیں چلے گئے؟ چاند طارہ نے غلاموں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی غلاموں کے ہمراہ کمرے میں آ گئی تھی۔ امرو جان بوجھ کر بے ہوش ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر اس نے اپنا سانس روک لیا۔ اپنی مالکن کا حکم سن کر ایک غلام نے اپنا ہاتھ امرو کے سینے پر رکھ کر اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی اور پھر اس نے اپنا کان امرو کے سینے سے لگا دیا۔ اسے امرو کے دل کی دھڑکن محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ مالک تو زندہ نہیں ہے، ان کا تو دل رک گیا ہے۔ غلام نے غمگین لہجے میں کہا۔ کمبخت، جھوٹ بولتا ہے تو، پیچھے ہٹ، میں خود دیکھتی ہوں۔ چاند طارہ نے غلام کو تھپڑ مار کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا اور خود آگے بڑھ کر امرو کے سینے سے کان لگا دیا۔ امرو کا دل حرکت میں بھی ہوتا تو چاند طارہ کے سر کے وزن سے اس بیچارے کی دھڑکن بند ہو جانی تھی۔ چاند طارہ کو ایک دھیمی سی آواز سنائی دی تو اس نے غصے سے غلاموں اور کنیزوں کی طرف دیکھا۔ غلام اور کنیزیں اس وقت کمرے میں جمع تھے۔ یہ دھیمی سی آواز کسی عورت کی تھی، شاید کسی کنیز نے یہ بات کہی تھی۔ چاند طارہ نے غصیلی نظروں سے کنیزوں کی طرف دیکھا۔ کنیزوں نے چاند طارہ کو اس طرح اپنی طرف متوجہ پایا تو وہ گھبرا گئیں۔ کون بولی تھی ابھی؟ چاند طارہ نے کنیزوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ہم میں سے تو کوئی نہیں بولی مالکن، ایک کنیز نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جھوٹ مت بولو، ابھی میں نے کسی کی آواز سنی ہے، چاند طارہ نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ مگر اس مرتبہ اس کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا اور وہ سب خاموش رہیں۔ پہلے میں اپنے سرتاج کو دیکھ لوں، پھر کھوج لگاؤں گی کہ تم میں سے کون بولی تھی۔ جو بھی بولی تھی اس کی خیر نہیں، چاند طارہ نے تمام کنیزوں کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر وہ امرو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارے کوئی جائے اور حکیم صاحب کو بلا لائے۔ امرو کو دیکھ کر چاند طارہ نے غلاموں سے کہا اور اسی لمحے امرو کے منہ سے ایک راہ نکلی تو چاند طارہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امرو نے حکیم کا نام سن کر ہی ہوش میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور عورت کی آواز میں بھی وہی بولا تھا، ورنہ کسی کنیز میں اتنی جرأت کہاں تھی کہ وہ چاند طارہ کا نام بھی لیتی۔ کراہنے کے بعد امرو کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور پھر اس نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں۔ آپ ہوش میں آ گئے، شکر ہے، میں تو گھبرا ہی گئی تھی، چاند طارہ نے امرو عیار سے کہا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا بیگم؟ امرو عیار نے انجان بنتے ہوئے چاند طارہ سے پوچھا۔ آپ گر گئے تھے سرتاج، شاید آپ کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے، چاند طارہ نے بات بناتے ہوئے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں ٹھیک ہوں، تم سب لوگ چلے جاؤ تاکہ میں آرام کر سکوں، امرو عیار نے کہا۔ آپ کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر میں نے منت مانی تھی کہ جب آپ ہوش میں آئیں گے تو میں 1000 سونے کی اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کروں گی۔ شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے، اب آپ مجھے 1000 سونے کی اشرفیاں دے دیں تاکہ میں منت پوری کر سکوں، چاند طارہ نے کہا۔ کیا 1000 سونے کی اشرفیوں کی منت؟ تم نے یہ منت کیوں مانی تھی؟ 1000 سونے کی اشرفیوں کا سن کر امرو کے ہوش اڑ گئے۔ 1000 سونے کی اشرفیوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ میں تو اپنے سرتاج پر 1 کروڑ سونے کی اشرفیاں قربان کر دوں۔ اب آپ جلدی سے 1000 سونے کی اشرفیاں دے دیں، کہیں میں اپنے سرتاج کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سونے کی اشرفیوں کی منت ہی نہ مان لوں،
چاند تارا نے امرو سے لاڈ بھرے لہجے میں کہا تو امرو نے فوراً ہی اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دے دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر چاند تارا نے 1 کروڑ سونے کی اشرفیاں مانگ لیں تو اسے دینی پڑ جائیں گی۔ 1000 سونے کی اشرفیاں دے کر آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اس لیے آپ آرام کریں۔ چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ امرو نے ابھی 1000 سونے کی اشرفیاں دی تھیں، اس لیے بھلا اسے نیند کہاں آنی تھی۔ اشرفیوں کا افسوس کرتے کرتے اسے نہ جانے کب نیند آ گئی تھی۔ سنہری تختی، مجھے نورینہ خزانے کے بارے میں بتایا جائے۔ صبح بیدار ہوتے ہی امرو عیار نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ اس نے سنہری تختی زنبیل سے نکالی اور اس سے نورینہ خزانے کے متعلق پوچھنے لگا۔ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ نورینہ خزانہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جب یہ زمین پر تھا تو 10 بڑے بڑے کمرے اس سے بھرے ہوئے تھے، پھر یہ خزانہ زمین کے اندر چلا گیا۔ سنہری تختی پر عبارت ابھری اور پھر مٹ گئی، زمین کے اندر یہ خزانہ کہاں دفن ہے؟ امرو عیار نے سنہری تختی سے پوچھا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ ہاں، اگر امرو کنڈل ندی میں کھلنے والا گلاب کا پھول کھا لے تو اسے زمین کا وہ حصہ نظر آ جائے گا جہاں یہ خزانہ دفن ہے۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ میں اس پھول تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ امرو عیار نے کہا۔ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ کنڈل ندی تک اسے صرف مور جن ہی لے جا سکتا ہے۔ اگر امرو اس کے بغیر وہاں جانے کی کوشش کرے گا تو وہ جل جائے گا۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے اور امرو انہیں پڑھتا چلا گیا۔ مور جن کہاں رہتا ہے اور میں اسے کیسے قابو کر سکتا ہوں؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ مور جن آج کل بانگو جادوگر کا غلام ہے۔ بانگو جادوگر کے پاس مور جن کی مونچھ کے بال ہیں اور یہ بال جس کے قبضے میں ہوں گے مور جن اس کا غلام ہوگا۔ امرو بانگو جادوگر کا خاتمہ کر کے اگر وہ بال حاصل کر لیتا ہے تو مور جن اس کا غلام ہو جائے گا اور پھر امرو اس سے ہر کام لے سکتا ہے۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے۔ جب امرو نے عبارت پڑھ لی تو حروف خود بخود مٹ گئے۔ یہ بانگو جادوگر کہاں رہتا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ بانگو جادوگر یہاں سے 5000 میل دور شمال کی طرف کالے جنگل میں رہتا ہے۔ یہ جنگل انتہائی ہیبت ناک ہے کیونکہ بانگو جادوگر نے اس جنگل کے تمام درختوں کو اپنے جادو سے سیاہ کر دیا ہے۔ اب وہ درخت انتہائی خوفناک دکھائی دیتے ہیں۔ اس کالے جنگل میں کئی بدروحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ بانگو جادوگر نے ان پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ وہ اس جنگل سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر کوئی انسان بھٹک کر اس جنگل میں جا پہنچے تو یہ بدروحیں اس کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ان بدروحوں کے علاوہ وہاں چڑیلیں بھی رہتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ان بدروحوں کے ہاتھ نہ لگ سکے تو ان چڑیلوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ چڑیلیں اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہیں۔ بانگو جادوگر کے کئی غلام جن بھی ہیں اور وہ بھی اس جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ غلام جن انتہائی بدصورت ہے، عام انسان انہیں دیکھ لے تو خوف سے ہی اس کا دم نکل جائے۔ سنہری تختی نے تفصیل کے ساتھ امرو کو بانگو جادوگر کے متعلق بتایا۔ امرو جیسے جیسے عبارت پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے پڑھے ہوئے حروف مٹتے جا رہے تھے اور نئے حروف ابھر رہے تھے۔ اس جادوگر کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی جان کہیں اور رکھی ہوئی ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ بانگو جادوگر اس قدر خوفناک جنگل میں رہتا ہے جہاں کسی کا جانا تقریباً ناممکن ہے۔ پھر اس جنگل میں اتنی بدروحیں، چڑیلیں اور اس کے غلام جن رہتے ہیں کہ اسے کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، اس لیے اپنی جان کہیں بھی چھپا کر نہیں رکھی ہوئی۔ اسے تلوار حیدری یا خنجر داؤدی سے بآسانی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سنہری تختی پر ابھرنے والی عبارت امرو نے پڑھ لی تو حروف خود بخود مٹ گئے۔ اس نے اپنے محل میں کوئی خزانہ بھی جمع کیا ہوا ہے یا نہیں؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو جانتا ہے کہ جادوگروں کو دولت جمع کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ بانگو جادوگر کے پاس بھی دولت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ سنہری تختی پر امرو کے سوال کا جواب ابھرا۔ بانگو جادوگر نے مور جن کے ذریعے نورینہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔
امرو کو بتایا جاتا ہے کہ بانگو جادوگر نورینہ خزانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مور جن بھی اس خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ مور جن تو صرف اپنے مالک کو کنڈل ندی تک لے جا سکتا ہے۔ سنہری تختی پر سیاہ حروف ابھرے جنہیں پڑھ کر امرو نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ بہت ہی اچھی بات تھی کہ بانگو جادوگر اور مور جن نورینہ خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ امرو کو سنہری تختی سے جو معلومات چاہیے تھیں اس نے حاصل کر لی تھی، اس لیے اس نے سنہری تختی کو زمین میں رکھا اور بستر سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ کالے جنگل میں جانا چاہتا تھا تاکہ نورینہ خزانہ حاصل کر سکے۔ ابھی وہ بستر سے نیچے اترا ہی تھا کہ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ آقا، مالکن ناشتے کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، غلام نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا تم چلو، ہم آتے ہیں، امرو نے غلام سے کہا تو غلام چلا گیا۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ ناشتہ کر ہی لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ طعام گاہ میں پہنچ گیا۔ اس نے اور اس کی بیوی چاند تارا نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد امرو اٹھنے لگا۔ کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ چاند تارا نے امرو سے پوچھا۔ کل بازار میں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور انتہائی قیمتی ہار دیکھا تھا، سوچ رہا ہوں کہ وہ ہار تمہارے لیے خرید لوں، امرو نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کی بیوی خوش ہو گئی۔ کیا واقعی آپ میرے لیے ہار خریدنے جا رہے ہیں؟ چاند تارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لو بھلا میں تم سے جھوٹ بولوں گا، امرو نے کہا اور پھر وہ ایک دم مایوس ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا کہ آپ ہار خریدنے نہیں جا رہے؟ چاند تارا نے امرو کو کرسی پر بیٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس ہار کی قیمت 10,000 سونے کی اشرفیاں ہیں، لیکن میرے پاس صرف 9,000 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ اب 1,000 سونے کی اشرفیاں میں کہاں سے لاؤں؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امرو دراصل چاند تارا سے رات والی 1,000 سونے کی اشرفیاں واپس لینا چاہتا تھا، لیکن چاند تارا بھی اس کی بیوی تھی، اس سے بڑھ کر کنجوس اور اس کی ہر عادت سے واقف تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا شوہر اس سے رات والی سونے کی اشرفیاں ہتھیانا چاہتا ہے۔ 1,000 سونے کی اشرفیاں تو میرے پاس بھی نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو ادھار ہی دے دیتی۔ رات جو آپ نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھیں وہ تو میں نے اسی وقت غریبوں میں بانٹ دی تھی۔ آپ ایسا کریں کہ دکاندار سے 1,000 سونے کی اشرفیاں ادھار کر لیں یا کسی دوست سے ادھار لے لیں، میں ابا حضور کو پیغام بھیجوں گی، وہ اشرفیاں بھیج دیں گے تو میں آپ کو دے دوں گی، پھر آپ اپنا ادھار چکا دیجیے گا۔ چاند تارا نے امرو سے کہا تو امرو سمجھ گیا کہ اب اشرفیوں کا واپس ملنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ مایوس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں کسی سے ادھار لینے کی کوشش کرتا ہوں، امرو یار نے کہا اور گھر سے باہر آ گیا۔ اس کے گھر سے کچھ دور ایک چھوٹا سا جنگل تھا، وہ پیدل چلتا ہوا اس جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں اور عام جوتے زنبیل میں رکھ لیے۔ سنہری چپلوں، مجھے بانگو جادوگر کے کالے جنگل تک پہنچا دو، امرو نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے حکم کے اگلے ہی لمحے وہ اوپر اٹھنے لگا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اس کا رخ کالے جنگل کی طرف ہو گیا اور وہ تیزی سے اڑنے لگا۔ بانگو جادوگر انتہائی بد شکل تھا، بد شکل ہونے کے باوجود وہ خود کو بہت خوبصورت سمجھتا تھا۔ چونکہ وہ بہت بڑا جادوگر تھا اس لیے بہت ہی مغرور بھی تھا۔ اس نے جنگل کو اپنے جادو سے کالا کر دیا تھا، جنگل کا ہر درخت کالا ہو گیا تھا، جنگل میں موجود تمام جانوروں کا خاتمہ بھی ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی چڑیلیں تمام جانوروں کو ہڑپ کر گئی تھیں۔ اب اس جنگل میں ایک بھی جانور اور پرندہ نہیں تھا، پرندے تو اس ہیبت ناک جنگل کا رخ ہی نہیں کرتے تھے۔ بانگو جادوگر کو یہ سیاہ ویران اور ہیبت ناک جنگل بہت اچھا لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس جنگل کی سیر کر رہا تھا اور جنگل کی ویرانی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس سیر کے دوران اسے 3 بدروہیں ملی تھیں، تینوں نے ہاتھ باندھ کر اسے سلام کیا۔ ان 3 بدروہوں کے ملنے کے بعد اسے ایک چڑیل بھی ملی، چڑیل اسے دیکھ کر اس کے نزدیک آ گئی تھی، چڑیل نے بھی ہاتھ باندھ کر اسے سلام کیا۔ تمہارا کیا حال ہے لالچی چڑیل؟ بانگو جادوگر نے چڑیل سے پوچھا۔ آقا، اس جنگل میں ہم چڑیلوں کا حال بہت برا ہے، لالچی چڑیل نے بانگو جادوگر سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس جنگل میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بانگو جادوگر نے اس سے پوچھا۔ آقا، اس جنگل کے تمام جاندار ختم ہو گئے ہیں،
انسان اس جنگل کا رخ ہی نہیں کرتے، ہم کھائیں تو کیا کھائیں، مجبوراً کالے پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ لالچی چڑیل نے بانگو جادوگر سے کہا، ہاں یہ تو واقعی تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر کیا کیا جائے؟ بانگو جادوگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آقا آپ ہی اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں، آپ تو بہت ذہین اور سمجھدار ہیں۔ لالچی چڑیل نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا تو بانگو جادوگر خوش ہو گیا، تم 4 چڑیلیں اس جنگل میں ہو نا؟ بانگو جادوگر نے لالچی چڑیل سے پوچھا۔ جی ہاں آقا، اس کالے جنگل میں ہم 4 چڑیلیں ہیں، لالچی چڑیل نے کہا۔ روزانہ 1 یا 2 چڑیلیں انسانی آبادی کی طرف چلی جایا کریں اور وہاں سے 1 یا 2 انسانوں کو یا پھر کوئی بڑا جانور پکڑ کر لے آیا کریں اور سب مل کر اسے کھا لیا کریں۔ بانگو جادوگر نے کہا، آپ ہمیں جنگل سے باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں آقا؟ لالچی چڑیل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، تمہیں اچھی خوراک بھی تو ملنی چاہیے، بانگو جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ آقا، میں ابھی جا کر دوسری چڑیلوں کو بھی بتاتی ہوں کہ آقا نے روزانہ 2 چڑیلوں کو انسانی آبادی سے خوراک لانے کی اجازت دے دی ہے، اس کے بعد ہم باری باری انسانی آبادی میں جایا کریں گی اور اپنی خوراک لے آیا کریں گی۔ لالچی چڑیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بانگو جادوگر نے قدم آگے بڑھائے، جنگل کی اچھی طرح سیر کرنے کے بعد وہ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ محل میں واپس آ کر وہ اپنے مخصوص کمرے میں آ گیا، اس کمرے میں بیٹھ کر وہ منتر پڑھتا تھا اور اپنے عمل کرتا تھا۔ اب بھی اس نے اپنے کمرے میں ایک عمل کرنا تھا، ابھی وہ عمل کرنے کے لیے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ کمرے میں ایک تیز بو پھیل گئی۔ اس بو کو محسوس کرتے ہی بانگو جادوگر فوراً ہی ادب سے جھک گیا۔ یہ بانگو جادوگر کی ماں چکوری کی بدبو کی بو تھی، جو بانگو جادوگر کی استاد بھی تھی۔ بانگو جادوگر کو اتنا بڑا جادوگر اسی نے بنایا تھا۔ جب بانگو جادوگر بہت بڑا جادوگر بن گیا تو ایک دن وہ دنیا کی سیر کے لیے نکلا۔ ابھی وہ مکمل سیر نہیں کر پایا تھا کہ اس کی ماں کی لڑائی اس کے ایک دشمن سے ہو گئی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں اس کی ماں ماری گئی۔ وہ اپنی سیر ادھوری چھوڑ کر اپنی ماں کی مدد کو پہنچا تھا، لیکن اسے صرف چند لمحوں کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اگر وہ چند لمحے پہلے پہنچ جاتا تو اس کی ماں بچ جاتی۔ وہ اپنی ماں کو تو نہ بچا سکا، البتہ اس نے اپنے دشمن کو زندہ جلا دیا تھا۔ اس کی ماں چونکہ جادوگرنی تھی اس لیے بدروح بن گئی تھی۔ بانگو تو یہاں سے آرام سے بیٹھا ہے جبکہ تیرا دشمن تیرے سر پر پہنچنے والا ہے۔ بانگو جادوگر کی ماں چکوری نے اس کے سامنے حیوالے کی طرح ظاہر ہوتے ہوئے کہا تو بانگو جادوگر چونک پڑا۔ میرا دشمن کون ہے؟ میرا دشمن؟ بانگو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں اپنی ماں سے پوچھا۔ حیرت اسے اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس نے تو اپنے تمام دشمن ختم کر دیے تھے، یہ کون سا دشمن تھا جو اس کے سر پر پہنچنے والا تھا؟ امرو عیار، جو عیار زماں ہے اور تمام جادوگروں کا دشمن ہے، وہ یہاں آ رہا ہے۔ بانگو جادوگر کی ماں نے اسے بتایا تو اس کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ امرو عیار، وہ ادھر کیوں آ رہا ہے؟ میں نے تو ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ میرے پیچھے آئے، بانگو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا ارادہ مور جن کو اپنا غلام بنانے کا ہے، چکوری نے بانگو جادوگر سے کہا۔ اوہ، وہ مور جن کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، لیکن میں کوئی چھوٹا موٹا جادوگر نہیں ہوں کہ وہ مجھ سے کوئی چیز چھین لے گا، میں تو اسے مچھر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا، بانگو جادوگر نے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بہت عیار ہے بیٹا، بانگو جادوگر کی ماں نے کہا۔ اس کی کوئی عیاری میرے سامنے نہیں چل سکے گی، اگر وہ یہاں آ گیا تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، بانگو جادوگر نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں آئے ہی نہ، میں اسے روکتی ہوں، بانگو جادوگر کی ماں نے کہا، اور پھر وہ بانگو جادوگر کی بات سنے بغیر ایک دم کمرے سے غائب ہو گئی۔ اماں کو میری بہت فکر لگی رہتی ہے، اب وہ اس امرو عیار کا خاتمہ کر کے ہی دم لے گی، بانگو جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ فرش پر بیٹھ گیا تاکہ اپنا عمل شروع کر سکے۔ بسنتی جادوگرنی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اب اس کے ہاتھ پاؤں بھی کانپتے تھے، وہ جوان ہونا چاہتی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا جسم حاصل کرتی۔ اس نے اپنے غلام شومو جن کو بھیجا ہوا تھا کہ وہ کسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے لے آئے تاکہ وہ اس لڑکی کو مار کر خود اس کے جسم میں سما جائے۔ اس مقصد کے لیے اسے مخصوص عمل کرنا تھا۔ شومو جن کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ اس کا انتظار کرتے کرتے اکتا گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شومو جن کو برا بھلا کہہ رہی تھی،
جس نے اتنی دیر لگا دی تھی۔ کافی دیر کے بعد شومو جن کمرے میں ظاہر ہوا، جس نے اپنے کندھے پر ایک لڑکی کو اٹھا رکھا تھا۔ کمبخت، اتنی دیر لگا دی تو نے، بسنتی جادوگر نے شومو جن کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مالکن، خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا۔ آپ کے لیے ایسی لڑکی تلاش کر کے لایا ہوں جو لاکھوں میں ایک ہے، آپ اسے دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی، شومو جن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے لڑکی کو تخت پر لٹا دیا جو کمرے کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ بسنتی جادوگرنی نے آگے بڑھ کر لڑکی کو دیکھا تو وہ واقعی خوش ہو گئی۔ وہ لڑکی چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس کے گلے میں سونے کا ہار اور کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ اس لڑکی نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ کسی ملک کی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ ارے واہ شومو جن، تو نے تو کمال کر دیا، بسنتی جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مالکن، آپ خوش ہو گئیں تو میری محنت ٹھکانے لگ گئی، شومو جن نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا۔ شومو جن، تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اس کی خوشی میں تجھے 10 دن کی چھٹی دیتی ہوں، تو اپنے وطن جا کر اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے مل آ، بسنتی جادوگرنی نے شومو جن سے کہا۔ بہت مہربانی مالکن، بہت مہربانی، یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، شومو جن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد واپس آ جانا، اب تم جا سکتے ہو، بسنتی جادوگرنی نے شومو جن سے کہا تو اس نے جھک کر بسنتی جادوگرنی کو سلام کیا اور پھر ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی بسنتی جادوگرنی کمرے میں رکھے ہوئے ایک صندوق کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے صندوق کھول کر اس میں رکھی ہوئی ایک کتاب نکالی اور اسے پڑھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک کتاب پڑھتی رہی اور پھر اس نے کتاب بند کی اور اسی کمرے میں رکھے ہوئے ایک بت کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منتر پڑھنے لگی۔ کچھ دیر تک منتر پڑھنے کے بعد اس نے بت پر پھونک ماری تو اگلے ہی لمحے بت کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ آقا، بسنتی کنیز کا آداب قبول کیجیے، بسنتی جادوگرنی نے بت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں بسنتی، تم نے کس لیے مجھے بلایا ہے؟ بت میں سے ایک آواز سنائی دی۔ آقا، آپ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں؟ بسنتی جادوگر نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ شہزادی امبر ہے، ملک کاران کے بادشاہ کی بیٹی، اور اسے تمہارا غلام شومو جن اٹھا کر لایا ہے، بت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز بسنتی جادوگرنی کے آقا جادوگر کی تھی، جسے وہ کبھی کبھار مدد کے لیے بلاتی تھی۔ آقا، میرا جسم چونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس لڑکی کا جسم حاصل کر لوں جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ ملک کاران کی شہزادی ہے۔ میں یہ جسم حاصل کرنے کے لیے مخصوص عمل کرنا چاہتی ہوں اور اس عمل کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، بسنتی جادوگرنی نے اپنے آقا جادوگر سے کہا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم اس جسم میں صرف 1 ہفتہ رہ سکو گی۔ 1 ہفتے بعد یہ جسم سڑ جائے گا اور پھر تمہیں ایک اور جسم تلاش کرنا پڑے گا، وہ بھی 1 ہفتہ تر و تازہ رہے گا۔ 1 ہفتے بعد وہ بھی گل سڑ جائے گا۔ یوں ہر ہفتے تمہیں ایک نئے جسم میں داخل ہونا پڑے گا، اور جس ہفتے تم نیا جسم حاصل نہ کر سکو گی، اسی ہفتے تم فنا ہو جاؤ گی۔ بسنتی جادوگرنی کے آقا نے اس سے کہا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک بات ہے آقا، بسنتی جادوگرنی نے کہا۔ ہاں، میں یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، آقا جادوگر نے کہا۔ اس مسئلے کا کوئی حل ہے آقا، یا میں اپنا ارادہ بدل دوں؟ بسنتی جادوگرنی نے پوچھا۔ ہاں، میں اس کا حل بتا سکتا ہوں، آقا جادوگر کی آواز سنائی دی۔ تو پھر جلدی سے بتائیے نا، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، بسنتی جادوگرنی نے بے چینی سے کہا۔ یہاں سے لاکھوں میل دور ایک ندی ہے جس کا نام کنڈل ندی ہے۔ اس ندی میں گلاب کا ایک پھول کھلا ہوا ہے۔ اس شہزادی کے جسم میں داخل ہونے کے بعد 1 ہفتہ ہونے سے پہلے اگر تم وہ پھول حاصل کر کے کھا لو تو پھر یہ جسم 2 سال تک اسی طرح جوان اور خوبصورت رہے گا۔ آقا جادوگر کی آواز سنائی دی تو بسنتی جادوگرنی خوش ہو گئی۔ آقا، وہ پھول تو میں آج ہی حاصل کر لیتی ہوں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بسنتی جادوگرنی نے کہا۔ جب تک وہ پھول ندی میں اگا ہوا ہے تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو تم
جل جاؤ گی۔ آقا جادوگر نے کہا۔ بسنتی جادوگرنی مایوس ہو گئی۔ آقا، میں اپنے کسی غلام کے ذریعے وہ پھول حاصل کر لیتی ہوں۔ بسنتی جادوگرنی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اسے جو کوئی بھی ہاتھ لگائے گا وہ جل جائے گا۔ آقا جادوگر نے کہا، پھر میں کیا کروں آقا، کیا میں اسی طرح بوڑھی رہوں گی؟ بسنتی جادوگرنی نے مایوس لہجے میں کہا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم امرو عیار کو جانتی ہو؟ آقا جادوگر نے کہا، آپ اس امرو عیار کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ بسنتی جادوگرنی نے کہا، ہاں، میں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اسے جانتی ہو۔ وہ بھی کنڈل ندی کا گلاب کا پھول حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی مہم پر نکلا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ گلاب کا پھول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تم نے اس امرو عیار پر نظر رکھنی ہے۔ جیسے ہی امرو کنڈل ندی پر پہنچے تمہیں وہاں پہلے سے موجود ہونا چاہیے، اور جیسے ہی وہ گلاب کا پھول حاصل کر لے تم نے عیاری سے وہ پھول اس سے حاصل کرنا ہے۔ بس جیسے ہی وہ پھول تمہارے ہاتھ لگے تم نے ایک دم وہاں سے غائب ہو جانا ہے اور اپنے محل میں آ کر انتر منتر پڑھنے کے بعد وہ پھول کھا لینا ہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو 200 سال تک تم شہزادی امبر کے جسم میں رہ سکو گی۔ اس کے بعد شہزادی امبر کا جسم بوڑھا اور لاغر ہو جائے گا، پھر تم کسی اور لڑکی کا جسم حاصل کر لینا اور اس میں داخل ہو جانا۔ بسنتی جادوگرنی کے آقا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آقا، کیا 200 سال بعد مجھے دوبارہ اس قسم کا کوئی پھول حاصل کرنا پڑے گا؟ بسنتی جادوگرنی نے کہا، بس یہی ایک پھول تمہیں زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ آقا جادوگر نے کہا، آقا، کیا میں شہزادی امبر کا جسم حاصل کر کے وہاں جاؤں یا اپنے جسم میں جاؤں؟ بسنتی جادوگرنی نے پوچھا، اگر تم اپنے اصلی جسم میں امرو کے سامنے گئیں تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری گردن اڑا دے گا۔ تم اس سے شہزادی امبر بن کر ملنا اور اس سے کہنا کہ تم بیمار ہو اور اس پھول کی خوشبو سونگھ کر ٹھیک ہو سکتی ہو، لہٰذا امرو تمہیں صرف ایک لمحے کے لیے پھول دے دے۔ تم پھول سونگھ کر اسے واپس کر دو گی، بس پھر جیسے ہی وہ تمہیں پھول دے تم نے ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا اور فوراً وہاں سے بھاگ آنا ہے۔ وہ تمہارے پیچھے آنے کی کوشش کرے گا لیکن میں اس کی یہ کوشش ناکام بنا دوں گا۔ آقا جادوگر نے بسنتی جادوگرنی سے کہا تو اس نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ آقا، میں سمجھ گئی، اب یہ بتائیں کہ میں امرو عیار پر نظر کیسے رکھوں گی؟ بسنتی جادوگرنی نے کہا، میں تمہیں ایک آئینہ دے رہا ہوں، اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا۔ جیسے ہی امرو عیار کنڈل ندی کی طرف روانہ ہوگا وہ تمہیں اس آئینے میں نظر آ جائے گا، تم اس سے پہلے کنڈل ندی تک پہنچ جانا۔ آقا جادوگر نے کہا اور پھر اس بت کے سامنے ایک آئینہ آ گرا۔ بہت بہت شکریہ آقا، آپ بہت اچھے ہیں آقا، بسنتی جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری اور بھی ہے، آقا جادوگر نے کہا۔ جی آقا، میں وہ خوشخبری سننے کے لیے بے چین ہوں، بسنتی جادوگرنی نے اپنے آقا سے کہا۔ جب تم وہ پھول کھا لو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، آقا جادوگر نے کہا۔ اوہ واقعی آقا، یہ تو واقعی میری خوش قسمتی ہے، بسنتی جادوگرنی نے اور زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب تم اپنا عمل کرو اور شہزادی امبر کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ آقا جادوگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بت کی آنکھیں پتھر کی ہو گئیں، جس کا مطلب تھا کہ آقا جادوگر وہاں سے جا چکا ہے۔ بسنتی جادوگرنی نے آئینہ صندوق میں رکھا اور شہزادی امبر کے پاس بیٹھ کر منتر پڑھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک منتر پڑھتی رہی، پھر اس نے شہزادی امبر پر پھونک ماری تو شہزادی کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ شہزادی امبر کے جسم کو کچھ دیر تک جھٹکے لگتے رہے اور پھر اس کا جسم ساخت ہو گیا۔ شہزادی امبر مر چکی تھی۔ بسنتی جادوگرنی شہزادی کو مردہ حالت میں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد بسنتی جادوگرنی کے جسم کو بھی جھٹکے لگنے لگے اور پھر اس کے منہ سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ دھواں شہزادی امبر کی ناک میں داخل ہونے لگا۔ جب سارا دھواں شہزادی امبر کی ناک میں داخل ہو گیا تو بسنتی جادوگرنی کا جسم ساخت ہو گیا اور شہزادی امبر کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شہزادی امبر، جو کہ اب بسنتی جادوگرنی تھی، اٹھ بیٹھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب میں جوان اور خوبصورت ہو گئی ہوں، میں بسنتی جادوگرنی اب ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، بسنتی جادوگرنی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔
آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ امرو بادلوں کے بہت قریب تھا اور وہ تیزی سے کالے جنگل کی طرف اڑا جا رہا تھا کہ اچانک دو سیاہ بادل آپس میں ٹکرائے اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے بجلی پیدا ہوئی تھی اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ بجلی امرو کی طرف بڑھی تھی، بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے۔ سنہری چپلوں نے امرو یار کو دائیں جانب بڑھا کر مزید بلندی پر پہنچا دیا۔ یہ ایک لمحے کے بھی ہزارویں حصے میں ہو گیا تھا۔ سنہری چپلوں نے امرو کو بادلوں سے بھی اوپر پہنچا دیا تھا۔ بادلوں کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی بجلی نیچے تو جا سکتی تھی لیکن بادلوں سے اوپر تو نہیں آ سکتی تھی۔ امرو اب بجلی سے محفوظ ہو گیا تھا۔ آقا، یہ بجلی پیدا تو بادلوں کے ٹکرانے سے ہوئی ہے لیکن یہ بادل قدرتی طور پر نہیں ٹکرائے۔ زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو چونک پڑا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ ان بادلوں کو کسی جادوگر نے آپس میں ٹکرایا ہے تاکہ ان سے بجلی پیدا ہو کر مجھ پر گرے اور میں مارا جاؤں؟ امرو یار نے زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں آقا، آپ اب عقل مند ہوتے جا رہے ہیں۔ زنبیل کے محافظ بونے کی شوخ آواز سنائی دی تو امرو بھی اس کے مذاق پر مسکرانے لگا۔ یہ حرکت کس جادوگر نے کی ہے؟ امرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ یہ حرکت ایک مری ہوئی جادوگرنی کی بدرو نے کی ہے جو بانگو جادوگر کی ماں چکوری ہے۔ اب وہ آپ پر دوسرا حملہ بھی کرنا چاہتی ہے، اب ذرا ہوشیار رہیں، زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو امرو نے فوراً ہی زنبیل سے طلسمی انگوٹھی نکال کر پہن لی تاکہ اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہ کر سکے۔ پھر اسی لمحے امرو نے دیکھا کہ ایک آگ کی لکیر اس کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن وہ آگ کی اس لکیر سے ذرا بھی نہ گھبرایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ آگ کی لکیر اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ آگ کی لکیر اس کے جسم سے ٹکرائی اور ٹکراتے ہی بجھ گئی۔ آقا، یہ چکوری آپ کا ذہن پڑھ سکتی ہے، آپ اپنے ذہن کو قابو میں کر کے اسے عیاری سے قابو میں کر لیں۔ اسے قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زمین پر اتریں، زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سنہری چپلوں، مجھے زمین پر اتار دو، امرو یار نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا تو سنہری چپلوں نے تھوڑی ہی دیر میں اسے زمین پر اتار دیا۔ امرو نے اپنے ذہن کو قابو میں کر لیا تھا۔ بانگو جادوگر تو بہت اچھا جادوگر ہے، اس نے بھلا میرا کیا بگاڑا ہے جو میں اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ میں اس سے لڑ ہی نہیں سکتا۔ مجھے بانگو جادوگر سے دشمنی نہیں بلکہ دوستی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنا شاگرد بنا لے اور میں بھی بہت بڑا جادوگر بن جاؤں۔ زمین پر اترنے کے بعد امرو ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گہری سوچوں میں گم ہے۔ بانگو جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، مجھے لازماً اس کا شاگرد بننا چاہیے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی، لیکن میں اس سے رابطہ کیسے کروں؟ امرو یار مسلسل سوچ رہا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، پھر اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک عورت کا حوالہ لہرا رہا تھا۔ تم بانگو جادوگر سے ملنا چاہتے ہو؟ امرو نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اس حوالے نے اس سے پوچھا۔ ہاں، لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بانگو جادوگر سے ملنا چاہتا ہوں؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں اس حوالے سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بانگو جادوگر کے شاگرد بننا چاہتے ہو، وہ حوالے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں، کمال ہے، آپ تو سب کچھ جانتی ہیں، امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم پریشان ہو کہ تم بانگو جادوگر سے کیسے مل سکو گے؟ اس حوالے نے کہا۔ ہاں ہاں، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، میں بانگو جادوگر سے ملنے کے لیے کالے جنگل کی طرف جا رہا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ کالے جنگل میں جانا تو موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس لیے میں فوراً زمین پر اتر آیا۔ ویسے تم اتنا کچھ جانتی ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں امرو عیار ہوں، عیار زماں موت جادوگراں۔ میں بانگو جادوگر کو ہلاک کرنے کی نیت سے گھر سے چلا تھا، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ اس سے پہلے میں نے جتنے جادوگروں کو ہلاک کیا ہے وہ بہت معمولی جادوگر تھے، بانگو جادوگر تو بہت بڑا جادوگر ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر میں نے اسے دشمنی کی تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ مجھے اس سے دشمنی نہیں کرنی بلکہ دوستی کرنی ہے، نہ صرف دوستی بلکہ مجھے تو اس کا شاگرد بن جانا چاہیے۔
امرو یار نے اس حوالے سے کہا تو دراصل بانگو جادوگر کی بدرو ماں چکوری تھی۔ میں بانگو جادوگر کی ماں ہوں، میں تمہیں ختم کرنے آئی تھی۔ میں دوسروں کے ذہن پڑھ لیتی ہوں، میں تمہارا ذہن بھی پڑھ رہی تھی کہ ایک دم تمہارے خیالات بدل گئے، تم بانگو جادوگر سے دشمنی کا خیال چھوڑ کر دوستی کے متعلق سوچنے لگے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ ایک دم تمہارے خیالات کیوں بدل گئے ہیں، تم دشمن سے دوست کیوں بننا چاہتے ہو؟ چکوری نے امرو یار سے کہا۔ انسان کو حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے، بانگو جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، بس اسی بات نے میرے خیالات بدل دیے، اب میں اس کا دشمن نہیں بلکہ دوست بننا چاہتا ہوں۔ آپ میری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ کیا آپ مجھے اپنے بیٹے بانگو جادوگر سے ملا دیں گی؟ اس مرتبہ امرو نے احترام بھرے لہجے میں چکوری سے کہا۔ بالکل ملواؤں گی، وہ صرف میرا بیٹا ہی نہیں بلکہ میرا شاگرد بھی ہے، وہ میرا بہت احترام کرتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اس سے کہوں گی تو وہ لازماً تم سے دوستی کر لے گا، نہ صرف دوستی کرے گا بلکہ تمہیں اپنا شاگرد بھی بنا لے گا۔ چکوری نے امرو یار سے کہا تو امرو کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ شکریہ، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم اب کالے جنگل کی طرف چلتے ہیں، تم اسی طرح اڑتے ہوئے چلو، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی، بانگو جادوگر کی بدرو ماں چکوری نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے اس تھیلے میں رسی ہے، میں وہ رسی پکڑتا ہوں تو وہ مجھے ہوا کی طرح اڑاتی ہے، میں وہ رسی نکال لیتا ہوں تاکہ میں کالے جنگل کی طرف سفر کر سکوں، امرو یار نے چکوری سے کہا۔ لیکن ابھی جب تم اڑ رہے تھے تو تمہارے پاس کوئی رسی نہیں تھی؟ چکوری نے اس سے پوچھا۔ جب میں فضا میں کافی بلندی پر پہنچ جاتا ہوں تو رسی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، امرو یار نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے رسی نکالی۔ اس رسی کی خوبی یہ تھی کہ اسے جس کی طرف بھی پھینکا جاتا تھا یہ اسے خود بخود قابو کر لیتی تھی اور پھر اس کی گرفت سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا تھا، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جن، بھوت یا بدروح، یہ رسی سب کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ سلیمانی رسی، اس بدروح کو قابو کر لو، امرو نے انتہائی تیزی سے رسی بدروح کی طرف پھینکتے ہوئے کہا تو سلیمانی رسی نے بدروح کو سنبھلنے یا بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی رسی نے چکوری کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب چکوری نہ تو بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی غائب ہو سکتی تھی۔ ہاں بدروح، اب تمہارا کیا حال ہے؟ امرو یار نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے باز کو موت کی سزا ملتی ہے، چکوری نے کہا، اور اس نے خود کو رسی سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ کوئی عام رسی تو تھی نہیں، عام رسی سے تو بدروح کو باندھا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ بدروح کا جسم تو ہوتا نہیں، لیکن یہ سلیمانی رسی تھی، یہ ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ خود کو رسی سے چھڑانے کی چکوری کی کوشش کو امرو یار دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد چکوری مایوس ہو گئی اور اس نے اپنی کوشش ترک کر دی۔ اس رسی کو موت کی رسی کہتے ہیں، یہ جسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے وہ زندہ نہیں بچ سکتا، امرو یار نے کہا۔ موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں بدروح ہوں، جسم رکھنے والی کوئی جادوگرنی نہیں، اس لیے تم مجھے موت کے نام سے ڈرا نہیں سکتے۔ ہاں تم جیتے جاگتے انسان ہو، تمہیں موت سے خوفزدہ ہونا چاہیے، تم جلدی سے مجھے کھول دو تاکہ تم بانگو جادوگر کے غضب سے بچ سکو، چکوری نے امرو یار کو ڈراتے ہوئے کہا تو امرو مسکرانے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بدروح ہو اور بدروحوں کو فنا کرنے کا گر بھی میں جانتا ہوں، میں اب تمہیں آگ لگاؤں گا اور آگ لگتے ہی تم اس دنیا سے چلی جاؤ گی، چونکہ تم ایک گندی بدروح ہو اس لیے دوسری دنیا میں سیدھی جہنم میں جاؤ گی جہاں آگ کے بڑے بڑے کنویں تمہارے منتظر ہیں اور تم ہمیشہ اس آگ میں جلتی رہو گی، امرو یار نے چکوری سے کہا تو پہلی بار اس کے چہرے پر خوف محسوس ہوا اور وہ کانپنے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے مت جلانا، مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں انسانوں کی دنیا سے بہت دور چلی جاؤں گی، چکوری نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بدروحوں کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، تم نے اب تک نہ جانے کتنے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہوگا، امرو نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا اور پھر اس نے زنبیل سے آگ لگانے والے 2 پتھر نکال لیے اور چکوری کی طرف بڑھنے لگا۔ چکوری اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی مگر سلیمانی رسی نے اسے ذرا بھی ہلنے نہ دیا۔
امرو یار نے اس کے قریب پہنچ کر دونوں پتھروں کو آپس میں رگڑا۔ یہ چونکہ خاص پتھر تھے جن کے رگڑنے سے آگ کی بہت زیادہ چنگاریاں نکلتی تھیں، اس لیے اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی پتھروں کو آپس میں رگڑا گیا، ان میں سے کئی چنگاریاں نکل کر چکوری پر پڑیں اور اسے آگ لگ گئی۔ چکوری کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک عورت آگ میں جل رہی ہو۔ بانگو جادوگر اپنے خاص کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور منتر پڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ کوئی اس کے بہت قریب زور زور سے رو رہا تھا۔ وہ اپنا عمل ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کیے اپنا منتر پڑھتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، رونے کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور اس کا منتر پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بانگو جادوگر کو اس رونے والے پر بہت غصہ آیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا غلام مور جن اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ مور جن کے کندھوں کے قریب دو پر تھے جو بالکل مور کے پروں جیسے تھے، اس لیے اس کا نام مور جن تھا۔ اس کی مونچھیں انتہائی باریک اور لمبی لمبی تھیں اور وہ سر سے بالکل گنجا تھا۔ صرف ایک لمبی سی چٹیا اس کے سر پر تھی۔ اس کے گلے میں سونے کا لاکٹ تھا اور ہاتھوں اور پیروں میں سونے کے کڑے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیوں عورتوں کی طرح رو رہے ہو؟ میرا سارا عمل خراب کر دیا ہے تم نے۔ بانگو جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں مور جن سے کہا، جس کا رونا تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ آقا، آپ یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ماں کو آپ کے دشمن نے جلا کر جہنم میں پہنچا دیا ہے، مور جن نے روتے ہوئے کہا۔ تو بانگو جادوگر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو کمبخت؟ بانگو جادوگر نے غصے سے گراتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، آپ کی ماں کو امرو یار نے آگ میں جلا دیا ہے، مور جن نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا رونا ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میری ماں کو امرو یار نے جلا دیا ہے؟ بانگو جادوگر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی ماں کی بدروح کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ چیختی چلاتی ہوئی کالے جنگل کے کنارے تک آئی، میں اس وقت وہیں کھڑا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے بتایا کہ اسے امرو نے آگ لگا دی ہے اور پھر وہ جہنم کی طرف چلی گئی۔ مور جن نے بانگو جادوگر سے کہا، بکواس بند کرو، بار بار جہنم کا نام کیوں لے رہے ہو؟ بانگو جادوگر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مور جن سہم کر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جادوگر جہنم سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آقا، آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کر امرو کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مور جن نے کہا، کمبخت، وہ تجھے ہی قابو کرنے کے لیے آ رہا ہے، اگر تو اس کے سامنے پہنچ گیا تو وہ تجھے ایک لمحے میں اپنا غلام بنا لے گا۔ بانگو جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا غصہ ابھی تک دور نہیں ہوا تھا۔ آقا، وہ مجھے اپنا غلام کیسے بنا سکتا ہے؟ میری مونچھ کے بال تو آپ کے پاس ہیں۔ مور جن نے بانگو جادوگر سے کہا، تم امرو یار کو نہیں جانتے، وہ ناممکن باتوں کو بھی ممکن بنا لیتا ہے۔ بانگو جادوگر نے کہا، آقا، آپ اپنی ماں کا انتقام کس طرح لیں گے؟ کیا آپ امرو کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ مور جن نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی نسلیں بھی میرے نام سے کانپ جایا کریں گی۔ بانگو جادوگر نے ایک مرتبہ پھر غراتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہونا چاہیے آقا، اس امرو کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ مور جن نے کہا، تم جنگل میں جاؤ اور لالچی چڑیل کو بلا کر لے آؤ۔ بانگو جادوگر نے مور جن کو حکم دیتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں آقا اور لالچی چڑیل کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ مور جن نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بانگو جادوگر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد مور جن واپس آیا تو لالچی چڑیل بھی اس کے ساتھ تھی۔ بہت عرصہ بعد آپ نے مجھے یاد کیا ہے آقا، یہ میری خوش قسمتی ہے، لالچی چڑیل نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں لالچی چڑیل، بہت عرصے بعد تم سے کام پڑا ہے۔ سنو، میرا ایک دشمن کالے جنگل میں آ رہا ہے، تم تمام چڑیلیں پورے جنگل میں پھیل جاؤ اور بدروحوں کو بھی کہہ دو، جنگل کا سارا حصہ تمہاری نظروں میں رہنا چاہیے۔ جیسے ہی میرا دشمن انسان اس جنگل میں آئے تو تم نے اس کی بوٹی بوٹی کر دینی ہے۔ تم چڑیلوں کی یہ میری طرف سے دعوت ہے۔ بانگو جادوگر نے لالچی چڑیل سے کہا۔ دعوت کا سن کر لالچی چڑیل خوش ہو گئی۔ شکریہ شکریہ آقا،
آپ کے دشمن کا گوشت یقیناً بہت لذیذ ہوگا۔ لالچی چڑیل نے بانگو جادوگر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنی کالی زبان اپنے موٹے موٹے سیاہ ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ بس اب تم جاؤ اور پورے جنگل میں پھیل جاؤ، میرا دشمن کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ بانگو جادوگر نے لالچی چڑیل سے کہا تو اس نے سر جھکایا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بانگو جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی اور اس میں سے 6 طلسمی پتلے باہر نکل آئے۔ بدروحوں اور چڑیلوں کے ساتھ ساتھ تم بھی جنگل میں پھیل جاؤ۔ اگر چڑیلیں اور بدروحیں میرے دشمن کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہیں تو تم میرے دشمن پر حملہ کرنا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کا خاتمہ کر دینا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اسے ذرا سے بھی مہلت دی تو وہ تم سب کو جلا دے گا۔ بانگو جادوگر نے طلسمی پتلوں سے کہا۔ بانگو جادوگر کی بات سن کر طلسمی پتلے بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ تم میرے پوشیدہ کمرے میں چلے جاؤ، وہاں ایک بوتل میں تمہاری مونچھوں کے بال رکھے ہوئے ہیں۔ تم چونکہ میرے غلام ہو اس لیے تم نے اس بوتل کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر تم نے اس بوتل میں سے اپنے بال نکالنے کی کوشش کی تو تم فوراً ہلاک ہو جاؤ گے اور مجھے یقین ہے کہ چڑیلیں، بدروہیں اور طلسمی پتلے میرے اس دشمن کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اگر وہ اس کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہے تو پھر میں خود اس کا مقابلہ کروں گا اور اسے ہلاک کر دوں گا۔ جب تک اس امرو کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تم نے اس بوتل کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ تم پر قابو پانے اور تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے آ رہا ہے، تم نے اس کے قابو میں نہیں آنا۔ ایک عام انسان کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لینا۔ سمجھ گئے تم میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بانگو جادوگر نے مورجن سے کہا۔ جی آقا، میں سمجھ گیا۔ اگر امرو یار کسی طرح اس بوتل کے قریب پہنچ گیا تو میں اس کی گردن مروڑ دوں گا اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر میں خودکشی کر لوں گا۔ جادوگر کا غلام ہونا ایک فخر کی بات ہے اور عام انسان کا غلام ہونا شرمندگی کی بات ہے۔ مورجن نے بانگو جادوگر سے کہا، شاباش، تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو، اب تم میرے پوشیدہ کمرے میں چلے جاؤ۔ بانگو جادوگر نے کہا تو مورجن اس کمرے سے چلا گیا۔ ان تمام اقدامات کے بعد بانگو جادوگر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر امرو یار اب یہاں آ گیا تو کسی نہ کسی کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ امرو یار اکیلا تھا اور اس کے مقابلے میں بہت سی بدروہیں، چڑیلیں اور طلسمی پتلے تھے اور یہ سب انتہائی طاقتور اور خونخوار تھے۔ سنہری چپلوں نے امرو کو کالے جنگل میں اتار دیا تھا۔ یہ جنگل اتنا ویران اور ہیبت ناک نظر آ رہا تھا کہ اگر عام انسان یہاں آ جاتا تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا، لیکن امرو کے لیے یہ ویرانی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے بھی زیادہ خوفناک اور وحشت ناک جنگل دیکھے تھے، اس لیے وہ ذرا بھی نہ گھبرایا تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کا محل نظر آ رہا تھا۔ امرو اس سیاہ محل کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بانگو جادوگر کا محل ہے۔ اس نے سنہری چپلوں کو اپنی زنبیل میں رکھ کر عام جوتے نکال لیے۔ عام جوتے پہننے کے بعد امرو اس سیاہ محل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے سامنے 4 خوفناک شکل کی چڑیلیں آ گئیں۔ ان چڑیلوں کی کالی کالی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کی شکلیں انتہائی خوفناک تھیں اور وہ امرو کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ اگر امرو یار کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ اتنی خوفناک شکل کی چڑیلوں کو دیکھ کر یقیناً خوف سے مر جاتا، لیکن امرو انہیں دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرایا۔ آہا آہا، انسان، اس کا گوشت بہت لذیذ ہوگا، ایک چڑیل نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ چاروں چڑیلوں نے امرو کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ ارے یہ تو ہم سے ڈر بھی نہیں رہا، اس نے تو تلوار بھی نکال لی ہے، ایک اور چڑیل نے باقی چڑیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سب کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ حیرت ہے یہ ہمیں دیکھ کر گھبرا نہیں رہا، حالانکہ اس جنگل کے درندے تک ہمیں دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ دوسری چڑیل نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس جنگل کے درندے اور جانور کہاں گئے؟ امرو یار نے ان چڑیلوں سے پوچھا۔ ارے لالچی چڑیل، اس آدمی کی جرأت تو دیکھو، یہ ہم سے سوال بھی پوچھ رہا ہے۔ ان چاروں میں سے ایک چڑیل نے اپنی ساتھی چڑیل کا نام لیتے ہوئے بڑی حیرت سے کہا، ہاں یہ آقا بانگو جادوگر کا دشمن ہے۔ آقا نے کچھ دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کا ایک دشمن آنے والا ہے اور ان کا دشمن بزدل تو نہیں ہو سکتا۔ لالچی چڑیل نے امرو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اس جنگل کے درندے اور جانور کہاں گئے؟
امرو نے اپنا سوال دہرایا تو چڑیلوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت عرصہ ہوا انہیں تو ہمارے پیٹ ہضم کر گئے، اب تمہیں بھی ہم کھا جائیں گی، تمہارا گوشت آقا کی طرف سے ہمارے لیے دعوت ہے۔ لالچی چڑیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک دم ہی امرو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے لمبے لمبے ناخن خنجر کی طرح تیز اور نوکیلے تھے۔ اگر امرو ہوشیار نہ ہوتا تو اس کے ناخن یقیناً امرو کی گردن میں پیوست ہو جاتے۔ امرو ان سے باتیں تو کر ہی رہا تھا لیکن ان سے بے خبر نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے امرو کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا، امرو نے بھی برق رفتاری سے تلوار حیدری چلائی جو لالچی چڑیل کے ہاتھ پر لگی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ بلند ہوئی، باقی تینوں چڑیلیں ایک دم اس کی طرف بڑھیں۔ امرو عیار تلوار لہراتے ہوئے تیزی سے گھوم گیا۔ اس کے اس طرح گھومنے سے اس کی تلوار نے تینوں چڑیلوں کو زخمی کر دیا اور وہ تینوں ہی چیخنے چلانے لگیں تو امرو نے بہت ہی تیزی سے ہاتھ چلایا اور ان چاروں چڑیلوں کی گردن پر وار کیے، وہ چاروں ہی زمین پر گر کر تڑپنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی امرو نے 6 طلسمی پتلوں کو دیکھا جو تلواریں سنبھالتے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ 6 پتلے امرو کے قریب آ گئے تو امرو ایک دم اوپر اچھلا اور اچھلتے ہی اس نے تلوار چلائی جو 2 طلسمی پتلوں کے سروں پر لگی اور ان کو آگ لگ گئی۔ اسی لمحے امرو نے چند بدروحوں کو بھی دیکھا۔ اتنی بدروحوں اور طلسمی پتلوں کا ایک وقت میں مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اس لیے اس نے زنبیل سے فوراً سلیمانی رسی نکالی اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ سلیمانی رسی، تمام بدروحوں کو اپنی گرفت میں لے لو، امرو نے سلیمانی رسی سے کہا اور خود ایک مرتبہ پھر چھلانگ لگا کر طلسمی پتلوں کے حملوں سے بچتے ہوئے اس نے دوبارہ طلسمی پتلوں پر تلوار چلائی۔ اس مرتبہ بھی 2 طلسمی پتلے اس کی تلوار کی زد میں آ گئے اور انہیں آگ لگ گئی، جبکہ اس دوران سلیمانی رسی نے تمام بدروحوں کو جکڑ لیا تھا۔ جلد ہی امرو نے باقی 2 طلسمی پتلوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب اس نے بدروحوں کی طرف دیکھا جو خود کو سلیمانی رسی سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھیں اور بہت زیادہ حیران تھیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امرو نے زنبیل سے آگ لگانے والے 2 پتھر نکالے اور انہیں آپس میں رگڑا، پتھروں سے چنگاریاں نکلیں اور ان بدروحوں کو آگ لگ گئی۔ ان کی چیخوں سے جنگل گونجنے لگا۔ امرو عیار محل کی طرف بڑھا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ زنبیل کے محافظ بونے، اس سیاہ محل میں موجود تمام دولت سمیٹ کر زنبیل میں منتقل کر دو، امرو نے سیاہ محل میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو زنبیل کا محافظ بونا زنبیل سے نکل کر باہر آ گیا۔ امرو کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ چند لمحوں بعد زنبیل بھاری ہو کر ہلکی ہو گئی۔ امرو سمجھ گیا کہ زنبیل کے محافظ بونے نے اس سیاہ محل میں موجود تمام دولت زنبیل میں منتقل کر دی ہے۔ آقا، اس محل میں ایک پوشیدہ کمرہ ہے، اس کمرے میں ایک بوتل میں مور جن کی پونچھوں کے بال رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت مور جن اس بوتل کی حفاظت کر رہا ہے۔ زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی، مجھے اس پوشیدہ کمرے تک لے چلو۔ امرو عیار نے بونے سے کہا تو بونا زنبیل سے نکل کر امرو کی ہتھیلی پر آ گیا اور امرو کو پوشیدہ کمرے کا راستہ بتانے لگا۔ چند لمحوں بعد امرو پوشیدہ کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک جن موجود تھا اور ایک میز پر ایک بوتل رکھی ہوئی تھی، اس بوتل میں چند بال نظر آ رہے تھے۔ امرو نے چونکہ سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی اس لیے وہ جن کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امرو نے آگے بڑھ کر بوتل اٹھا لی، بوتل کے ہاتھ میں آتے ہی بوتل غائب ہو گئی۔ مور جن حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا نام امرو عیار ہے، تمہارے بال میرے پاس ہیں، لہٰذا اب تم میرے غلام ہو، امرو نے مور جن سے کہا۔ مور جن کو امرو نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے اس طرف دیکھا جدھر سے امرو کی آواز آ رہی تھی۔ جی آقا، اب میں آپ کا غلام ہوں، حکم کریں، مور جن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ حکم کچھ دیر بعد کروں گا، پہلے میں بانگو جادوگر سے نبٹ لوں، امرو عیار نے اس سے کہا اور پھر وہ مور جن کو ساتھ لے کر بانگو جادوگر کے کمرے میں آ گیا۔ بانگو جادوگر بہت ہی بے چین اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ امرو نے غیبی حالت میں ہی زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور پھر سلیمانی چادر اتار دی۔ چادر اتارتے ہی امرو ظاہر ہو گیا۔ بانگو جادوگر نے اسے دیکھا تو وہ چونک اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، امرو نے تلوار کا وار
اس کی گردن پر کر دیا، جس سے اس کی گردن کٹ گئی اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ میں بانگو جادوگر تھا، افسوس عمرو یار کے ہاتھوں مارا گیا۔ اندھیرے میں بانگو جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر کچھ دیر بعد اندھیرا ختم ہو گیا تو سیاہ محل غائب ہو چکا تھا۔ امرو اور مورجن جنگل میں کھڑے تھے۔ درختوں کی رنگت اب سبز ہو چکی تھی۔ درختوں کی سبز رنگت دیکھ کر امرو یار بہت خوش ہوا۔ مورجن، مجھے فوراً کنڈل ندی تک لے چلو۔ امرو یار نے مورجن سے کہا، آقا آپ میری پیٹھ پر بیٹھ کر میری چٹیاں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ مورجن نے امرو سے کہا تو امرو مورجن کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے مورجن کے بالوں کی چٹیاں پکڑ لی جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ امرو کے پیٹھ پر بیٹھنے کے بعد مورجن نے اڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کنڈل ندی پر پہنچ گئے۔ امرو نے دیکھا کہ کنڈل ندی کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو پھول کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی اور گلاب کا پھول ندی میں کھلا ہوا تھا۔ مورجن نے اپنے ہاتھ بڑھا کر گلاب کا پھول توڑ لیا، پھر اس نے پھول امرو کو دے دیا۔ جیسے ہی پھول امرو کے ہاتھ میں آیا، اس لڑکی نے امرو کو اپنی طرف بلایا۔ آقا، یہ بسنتی جادوگرنی ہے، اس نے عنبر شہزادی کو قتل کر کے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ دھوکے سے آپ سے پھول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس پھول کو کھا کر یہ 200 سال تک اس جسم میں رہ سکتی ہے، ورنہ ایک ہفتے میں یہ جسم گل سڑ جائے گا۔ زنبیل کے محافظ بونے کی آواز امرو کو سنائی دی تو اسے بسنتی جادوگرنی پر بہت غصہ آیا جس نے ایک معصوم شہزادی کو قتل کیا تھا۔ وہ بسنتی جادوگرنی کے قریب پہنچا۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتی تھی لیکن امرو نے اسے بات کرنے کی مہلت بھی نہ دی اور تلوار حیدری سے اس کی گردن پر وار کر دیا۔ وہ چونکہ ندی کے کنارے کھڑی تھی اس لیے اس کی گردن کٹ کر ندی میں جا گری اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ میں بسنتی جادوگرنی تھی، افسوس امرو کے ہاتھوں ماری گئی۔ ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد اندھیرا ختم ہو گیا۔ امرو بسنتی جادوگرنی کے خاتمے پر بے حد خوش تھا اور پھول ملنے پر بھی اب وہ نورینہ خزانہ آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے پہنچ سکے۔